अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क भर में ईद उल फित्र का दूसरा रोज घरों में मजे मजे के पकवान, खवातीन किचन में मसरूफ। कोरोना वायरस के पेश नज़र घरों में सादगी से ईद मनाई जा रही है। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम, अवाम अक्सरियत का SOPs पर संजीदगी से अमल दरामद। खबरदार, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आगाह कर दिया। कहते हैं कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवामी ताउन बहुत ज़रूरी है। SOPs पर अमल करें। शहरियों को एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तालीमी इदारों की बंदिश 23 मई तक यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना से बचाव के लिए वफाकी वजारत तालीम का अहम इकदाम। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान को मरासला अरसाल। फैसले का इतलाक सरकारी निजी तालीमी इदारे, मदारिस, वोकेशनल और टेक्निकल तालीमी इदारों पर भी होगा। कोरोना वायरस मजीद 48 अफराद की जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात 19,384 हो गई। 24 घंटे के दौरान 2,517 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 77,569 तक पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। दुनिया भर में मोजी वबा से 33,58,520 हलाकतें। मस्बत केसेस की तादाद 16,18,25,023 हो गई। अमेरिका में कोरोना से 5,98,540 हलाकतें। भारत में 2,62,350 अमवात। कराची वाले तैयार हो जाएं, कल से सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव की वार्निंग दे दी। शहर कायद में 15 से 17 मई तक मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। समंदरी हवाएं मुनक़ता होने से पारा 40 से 42 डिग्री को छू सकता है। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। गजा में सह्यूनी फोर्सेस के मजीद हमले। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 109 हो गई। शोहदा में 28 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल। बमबारी से 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। और फ़लस्तीन पर इसराइली हमले। तुर्क सदर की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तैयब उर्दगान कहते हैं इसराइल कानून, इंसाफ और ज़मीर से मावरा गैर कानूनी रियासत है। कोशिश कर रहे हैं आलमी बिरादरी इसराइल को सबक सिखाए। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना वायरस मजीद 48 अफराद की जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात 19,384 हो गई। 24 घंटे के दौरान 2,517 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद 77,569 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 30,700 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,517 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 4,123 मरीज सेहतयाब भी हुए। NCOC के मुताबिक अब तक 8,73,220 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क भर में मस्बत केसेस का तनासब 8.19% रहा। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। दुनिया भर में मोजी वबा से 33,58,520 हलाकतें। मस्बत केसेस की तादाद 16,18,25,023 हो गई। अमेरिका में कोरोना से 5,98,540 हलाकतें। 3,36,26,097 केसेस, जबकि भारत में 2,62,000
350 اموات اور کیسز کی تعداد 2,40,46,120 ہو گئی۔ اسی طرح برازیل میں کرونا وائرس سے اب تک 43,596 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ 1,54,36,827 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان میں پیڈیمک ریسپانس ایفیکٹونیس ان پاکستان پروجیکٹ کی تنظیم نو کی منظوری دے دی۔ منظوری اپریل 2020 سے پاکستان میں جاری قومی ویکسین مہم کی مالی معاونت کے لیے وفاقی حکومت کی درخواست پر دی گئی۔ یہ فنڈز عالمی بینک کی اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والے محفوظ اور مؤثر کووڈ-19 ویکسین کی خریداری اور تعیناتی میں مالی اعانت فراہم کریں گے۔ اس منصوبے سے صحت کے تمام نظام اور ویکسینیشن مہم پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت کو تقویت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے عوام کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام کا تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ عوام SOPs پر عمل کریں، سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھیں، شہریوں کو احتیاط کا دامن تھام کر کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے متعلقہ اداروں کو SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کراچی اور گوجرانوالہ سمیت ملک کے کئی علاقوں میں آج دوسرے روز بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ آج صبح گلبرگ کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 13 میں واقع جامع مسجد فاروق اعظم میں صبح 6:45 پر نماز عید ادا کی گئی، جس میں 40 سے 50 نمازی شریک تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، لیکن مسجد میں موجود افراد نے گیٹ بند کر کے پولیس اور میڈیا نمائندوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مسجد کے خادم نے بتایا کہ مسجد میں انتظامیہ نماز پڑھائے جانے کے حق میں نہیں تھی، تاہم کچھ لوگوں نے مسجد انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نماز کا اہتمام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 29 رمضان کا چاند متنازع تھا، انہیں اس چاند کے ہونے پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے 30 روزے مکمل کیے اور آج جمعہ کو عید الفطر منائی ہے۔ ملک بھر میں عید الفطر کا دوسرا روز بھی سادگی کے ساتھ گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عالمی وبا کورونا کے باعث عید الفطر کے موقع پر دعوتوں اور سیر سپاٹوں سے اجتناب برتا جا رہا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں ہی عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ عید الفطر کے دوسرے روز مختلف شہروں میں عوام نے حلوہ پوری، نان، پراٹھوں اور چنوں سے ناشتہ کیا۔ کچھ مقامات پر SOPs پر عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر وفاقی وزارت تعلیم نے ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی 23 مئی تک بندش کو یقینی بنانے کے لیے صوبوں کو مراسلہ بھجوا دیا۔ وفاقی وزارت تعلیم نے تمام صوبوں، آزاد کشمیر حکومت اور گلگت بلتستان کو مراسلہ بھجوا دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر NCOC کے احکامات کی روشنی میں تمام تعلیمی ادارے 17 سے 23 تک بند رہیں گے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے، مدارس، ووکیشنل اور ٹیکنیکل تعلیمی اداروں پر بھی ہوگا۔ متعلقہ ادارے تعلیمی اداروں کی بندش سے متعلق احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ بحیرہ عرب جنوب مشرق میں ہوا کا کم دباؤ شدت پکڑنے لگا۔ محکمہ موسمیات نے سمندر میں غیر معمولی سرگرمی کے باعث کراچی میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شہر قائد میں کل سے 17 مئی تک موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، کل سے سورج آگ برسائے گا۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو کی وارننگ دے دی۔ بحیرہ عرب میں موجود ہوا کے کم دباؤ کی شدت بڑھنے لگی۔ ہوا کے کم دباؤ کا کراچی سے فاصلہ 1650 کلومیٹر ہے۔ سمندر میں غیر معمولی سرگرمی کا رخ شمال مغرب بھارت کی جانب ہوگا۔ آج رات گئے سے ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہونے
شروع ہو جائے گا، جس کے سبب کراچی میں 15 سے 17 مئی کے دوران موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ سمندری ہوائیں منقطع ہونے سے پارہ 40 سے 42 ڈگری کو چھو سکتا ہے، البتہ دن کے اوقات میں شمال مشرق سے ہوائیں چلنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ غزہ میں صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 109 تک پہنچ گئی، جن میں 28 بچے اور 7 خواتین بھی شامل ہیں۔ بمباری سے 500 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ تباہ کن بمباری سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیل نے ممکنہ طور پر زمینی حملے کے لیے غزہ کی سرحد پر فوج اور ٹینک بھی تعینات کر دیے۔ امریکہ نے اسرائیلی حملوں کے خلاف آج ہونے والا سلامتی کونسل کا اجلاس رکوا دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ غزہ کے شمال مشرقی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے پیش نظر شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے فلسطین پر اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طیب اردگان نے نائجیرین ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں فلسطین پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں سے متعلق عالمی رویے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق صدر طیب اردگان کا کہنا تھا کہ اسرائیل قانون، انصاف اور ضمیر سے ماورا ایک غیر قانونی ریاست ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کو سبق سکھائے۔ رجب طیب اردگان نے توقع ظاہر کی کہ نائجیریا صہیونی ظلم اور بربریت کے معاملے پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے گا۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv۔